बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 26 सितंबर है और दिन बड़ा मुबारक है जुमे का। मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जुमा मुबारक हो और अल्लाह पाक इस जुमे के सदक़े पाकिस्तान के मसाइल को जो है वो कम करे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक वीलॉग। सबसे पहली खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है ना वो जस्टिस है, इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी जो डिग्री है, जो सनद है, वो जाली है, क्योंकि ये कानून के साथ खड़े थे, ये हलफ के साथ खड़े थे और ये इंसाफ कर रहे थे। कल ये सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पे इन्होंने कसम उठाई और कसम ये उठाई कि उन्होंने कभी टौटी नहीं की, उन्होंने कभी किसी के फ़ोन पर, चाहे कोई सेक्टर कमांडर ही क्यों ना हो, किसी के फ़ोन पर कोई फ़ैसला नहीं किया। कल इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ सिंध हाई कोर्ट में। और एक और तारीख़ रकम हुई, वो ये कि एक खातून जज सिमन रिफ़त इम्तियाज़ या समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा, वो भी इनके साथ कराची गई, इनके साथ यकजहती के लिए। बहरहाल वहाँ पे जो आइनी बेंच के सरबराह थे, जिस तरह आजकल बरथी हुई है कोटे पे, आपको पता है, तो उनके ख़िलाफ़ नारे भी लगे। अब जो नई डेवलपमेंट है, वो नई डेवलपमेंट ये है कि 29 सितंबर को इनका केस लग गया है और तारिक महमूद जहांगीरी ने ऐलान किया है कि वो अपना केस जो है वो खुद लड़ेंगे। लेकिन याद रखें कि आइनी बेंच के जो सरबराह हैं वो हाजी अमीनुद्दीन हैं और वो जिस किस्म का फ़ैसला करेंगे वो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जो है वो जानती है। उसके बाद एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट हुआ है इस्लामाबाद में। वो इवेंट ये था कि बहुत अरसे बाद, आपको याद होगा कि वकला तहरीक जो है वो चली थी मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और कल जो इजलास हुआ है इसमें उस तहरीक के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने शिरकत की। मसलन उसमें जो है वो हामिद खान शरीक थे, उसमें चौधरी एतजाज़ एहसन वो शरीक थे, इसके अलावा अली अहमद कुर्द थे, इसके अलावा मुनीर मलिक थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने वकला तहरीक को लीड किया था। वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सदीक जान साहब, असद तूर, मतीउल्लाह जान, उन्होंने भी खिताब किया और सबसे जो अहम खिताब था वो सदीक जान साहब का था। सदीक जान वहाँ कहते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है अदलिया के साथ, इसकी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो वकला पे आयद होती है और उसमें कोई शक नहीं है कि मैंने आपको कल परसों बताया था कि आजकल वकला के जाती उमरा में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उनसे एफिडेविट साइन कराए जा रहे हैं, उनसे कुरान पे हल्फ लिए जा रहे हैं कि आप हमसे बेवफाई नहीं करेंगे, आप हमारा साथ देंगे। ये हाल हो रहा है। यही बात सदीक जान ने की। सदीक जान ने कहा कि अदलिया जहाँ तक पहुँच चुकी है ना, इसके ज़िम्मेदार वकला हैं, क्योंकि मैं आपको आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भोन के बारे में बता चुका हूँ कि इस वक्त कानून की दुनिया में अगर कोई सबसे बड़े दलाल हैं, ब्रोकर हैं, तो वो ये दो हैं। इनकी हर वक्त कोशिश होती है कि वकला को तकसीम किया जाए और वकला को रिश्वत दी जाए। आप जानते हैं कि वकला वो तबका है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा कानून जानने वाले होते हैं, लेकिन इन्होंने DHA के प्लाटों के पीछे लगा दिया, इन्होंने ये वकला कॉलोनियों के पीछे लगा दिया करोड़ों रुपए। मसलन वाजिद गिलानी इस्लामाबाद जो है ना बार का सदर है, उसने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, 804 के नारे मारे, वोट ले लिए और फिर तारड़ लोग जो है ना वो पहुंच गए और उन्होंने ख़रीद लिया। तो सदीक जान और मतीउल्लाह जान और असद तूर का जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि जहाँ तक जो मामलात पहुँचे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं जाके वो वकला पे आयद होती है। वकला ज़ाहिर है ऐसा तबका है कि वो बाहर निकले, वो प्रोटेस्ट करें, वो आइन और कानून के सबसे ज़्यादा जो है
وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رکھوالے ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، تو یہ جو عدلیہ کی حالت ہو گئی ہے تو یہ وکلا میں تقسیم کی وجہ سے ہے، وکلا میں رشوت کی وجہ سے ہے۔ بہرحال یہ بڑی جو ہے نا وہ کامیاب گول میز کانفرنس تھی۔ حکومت نے پوری کوشش کی اس کو ناکام بنانے کی، بہت بھاری نفری جو ہے پولیس کی پہنچا دی گئی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے یہ جو ہے وہ گول میز کانفرنس ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی اعلامیہ یا ابھی تک ان کا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا کہ ان کا مستقبل کے بارے میں کیا پروگرام ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، 2 نمبر وزیر اعظم، سیاسی طور پہ مشیر بھی 2 نمبر سیاسی طور پہ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک میں انارکی چاہتے ہیں، اگر ہم عمران خان کو آزاد کر دیں تو پھر ہماری حکومت نہیں رہے گی، حکومت گر جائے گی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، عمران خان نے کوئی گناہ نہیں کیا، عمران خان یرغمال ہیں، جس طرح پوری قوم یرغمال ہے۔ پوری قوم کی جو کن پٹی ہے اس کی جو ہے نا کن پٹی پہ بندوق ہے، سیدھی سی بات ہے۔ میرے سمیت جو بھی بولتا ہے، جو بھی احتجاج کرتا ہے، ابھی کل آپ نے تماشا دیکھا فلک جاوید کو، وہ ایک عورت یا لڑکی ہوتے ہوئے وہ ٹویٹ کرتی ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، بس، اور تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اسی طرح گن پوائنٹ پہ نہ صرف یہ قوم یرغمال ہے، عمران خان بھی یرغمال ہیں، یعنی وہ اغوا ہیں۔ کوئی قانون، کوئی جو ہے نا وہ مقدمہ، میں نے ایک دن آپ کو کہا تھا کہ اگر عمران خان پہ زبردست مقدمات ہیں، سچے مقدمات ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس بابر ستار، ان جیسا ایک زبردست جو ہے نا بینچ بنائیں اور سارے کیس ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ عمران خان کو پھانسی دے، وہ عمران خان کو عمر قید دے، ان ججوں کے سامنے رکھ دیں، ہر کوئی فیصلہ قبول کرے گا۔ لیکن بار بار سرفراز ڈوگر امپورٹ کرنا پڑتا ہے، بار بار جو ہے نا امین منہاس امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اعظم خان امپورٹ کرنا پڑتا ہے، کیس نہیں لگائے جاتے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا کہتے ہیں کہ عمران خان انارکی چاہتا ہے۔ انارکی سے کیا مراد ہے؟ انارکی تو وہ جو ہے نا پھیلانا چاہتے ہیں جنہوں نے 8 فروری 2024 کو الیکشن چوری کیا۔ انہوں نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا مجیب الرحمان کو، شیخ مجیب الرحمان کو، پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ یہ تو شکر ہے عمران خان ہے، شیخ مجیب نہیں ہے، ورنہ ابھی تک آپ لوگوں کو لگ پتہ جاتا کہ انارکی عمران چاہتا ہے یا آپ لوگ چاہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ جی بات ہوگی، ہم سے بات کریں۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب ذرا اپنا دور یاد کریں، آپ کی مکھیہ منتری کہتی تھی کہ پہلے یہ حکومت گراؤ اور پھر ہم سے بات کرو۔ محمد زبیر صاحب کس سے ملاقاتیں کرتے رہے؟ وہ احمد خان قصور والا ڈگی میں چھپ چھپ کر کس سے ملتا رہا؟ پی ڈی ایم کس نے بنوائی؟ جنرل باجوہ کس سیاسی پارٹی کا سربراہ تھا جس سے آپ مذاکرات کر رہے تھے؟ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر کیا ہو رہا تھا؟ فیض امید اور خواجہ آصف اور رانا تنویر یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ باجوہ کے سسر کو اوجڑیاں پکا پکا کے کھلا رہے تھے۔ 2018 میں حکومت بنی اور 2019 میں فیض نے وہاں کہہ دیا تھا کہ آپ ابھی پنجاب لے لیں، بعد میں آپ کو وفاق دے دیں۔ آپ نے کہا مذاکرات کیے سیاستدانوں کے ساتھ؟ جنرل جیلانی کس پارٹی کا سربراہ تھا جس نے آپ کو جنم دیا؟ جنرل ضیاء الحق کس پارٹی کا سربراہ تھا جس کے لیے آپ نے جنیجو جیسے بندے کی پیٹھ میں خنجر گھونپا نواز شریف نے، اور جو ہے نا وہ خود قبضہ کر لیا مسلم لیگ پہ؟ تو بہرحال پہلے اپنا جو ہے نا وہ ٹریک درست کر لیں۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مکھیہ منتری نے کہا کہ کوئی بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پیچھے جرنیل نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ نہ ہو۔ مکھیہ منتری کا ریکارڈ پہ، تو آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ آپ نے لاسٹک والی شلواریں پہن رکھی ہیں، اور جنہوں نے پہنائی ہیں انہوں نے اسی دن کے لیے پہنائی ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ بہرحال یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ
علی امین گنڈاپور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ججز ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ پر کس کا دباؤ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں کس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ججز پر کس کا دباؤ ہے، انہی کا دباؤ ہے جو آپ کو سویٹ بوائے کہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گنڈاپور کا نام جو ہے نا سویٹ بوائے رکھا ہوا ہے بھائی لوگوں نے، تو جو آپ کو سویٹ بوائے کہتے ہیں انہی کا دباؤ جو ہے نا وہ ججوں پہ ہے۔ جج کیا بتائیں، کوئی جج منہ سے تو یعنی یہ 2025 چل رہا ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے، جج بتائیں یا نہ بتائیں سب کو پتہ ہے۔ کل کیوں کہا ہے طارق محمود جہانگیری نے کہ میں نے کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر فیصلہ نہیں کیا، تو اس بات سے آپ ساری کہانی سمجھ جائیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک اور ٹاؤٹ اور ایک جو ہے نا کرائے کا ٹٹو کوئی اور کتا وہ پہنچایا گیا اڈیالہ جیل میں، اور اس نے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تو میں کی۔ بہرحال عمران خان نے یہی کہا کہ اس کو جی وہ عدالت سے باہر نکالا جائے۔ اس نے جو ہے وہ کافی بدتمیزی کی عمران خان کے ساتھ۔ GNN کا یہ رپورٹر ہے، ان کی کیا اوقات ہے، عمران خان اور پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ 2 سال سے قید ہے، اس کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے، اور جو ہے نا اس میں پھر یہ کتے بھیج دینا اور ان کا بھونکنا، اور یہ کہاں کی دلیری ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اور بہرحال اس نے جو ہے وہ کل بدتمیزی کی ہے عمران خان کے ساتھ۔ ایک اور جو ہے نا وہ پاکستان کے ان ڈکلیئرڈ جو ہے وہ مالک بنے ہیں نئے، یعنی یہ تاریخ بتائے گی کہ یہ بندہ کتنا مال بنا گیا، کتنا مال پکڑ گیا۔ ابھی تو آ رہا ہے نا کہ PCB کے جو ہے نا اکاؤنٹ سے اس کا پیٹرول جاتا ہے، PCB کے اکاؤنٹ سے اس کے گھر کا کرایہ جاتا ہے، PCB کے اکاؤنٹ سے اس کا جو ہے نا وہ بجلی اور گیس کا بل جاتا ہے۔ یہ ہے محسن نقوی، یعنی وہ جو گدڑ سنگھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑی گدڑ سنگھی ہے، پتہ نہیں وہ ہوتا کیا ہے۔ اس شخص کے پاس جو ہے نا پاکستان میں جو اس شخص کی لاٹری نکلی، یعنی اس کو پڑوسی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ بہرحال پھر یہ پاکستان کا طاقتور ترین شخص بن گیا، ابھی بھی طاقتور ترین ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ شکر ہے یہ وزیر داخلہ ہے، اگر یہ وزیر اعظم بننا چاہے، صدر بننا چاہے، ہمارا پیو بننا چاہے، یہ بن سکتا ہے اور بالکل بن سکتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی ایک گواہی دے دیں یا ایک بندہ بتا دیں جس کے ذریعے ہم نے ان کو آفر کیا کہ وہ ملک سے چلے جائیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب، آپ جو ہے نا اٹک جیل میں جب عمران خان تھے سب سے پہلے ان کو وہاں آفر کی گئی تھی کہ آپ ملک سے چلے جائیں۔ یعنی وہاں پہ جو ہے نا وہ جو مرغی فروش آیا تھا امریکہ والا جو ککڑیاں بیچتا ہے اور ککڑیوں کے پوٹے کلیجیاں بیچتا ہے، وہ اس کو ملوایا گیا، وہ گواہ ہے، اس نے بتایا کہ جو ہے نا وہ آفر کی گئی۔ صابر شاکر کہتے ہیں کہ جب سزا سنانی ہوتی ہے نا، سزا سنانی، تو 2 لفافے آتے ہیں، 2 لفافے، ایک لفافے میں ہوتی ہے بریت اور ایک لفافے میں ہوتی ہے سزا، اور اس سے پہلے عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 لفافے آ گئے ہیں، ایک میں آپ بری ہیں، ایک میں آپ کو سزا ہے، آپ فیصلہ کر لیں۔ اور اس میں القادر میں ایک دفعہ غلطی سے جج نے لفافہ کھول بھی دیا تھا باعدت بری کرنے کا، ذرا یاد کریں، ہماری میموری بڑی شارٹ ہے، ہم جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ محسن نقوی نے بڑک ماری ہے۔ تو محسن نقوی سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح آئے ہیں، جو آپ کو خالد خورشید نے کہا تھا، آپ نے جہاں سے ووٹ لیے ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں، پورے پاکستان میں آپ کا حلقہ کون سا ہے، تو بہرحال یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں بدماش ہیں، آپ کیوں بڑھ کے مارتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اس پلینٹ پہ واحد ملک ہے کہ جہاں وزیر اعظم کون ہوگا اور جہاں پہ صدر کون ہوگا اس کا فیصلہ ایک سرکاری ملازم کرتا ہے۔ یہ انکشاف کیا ہے حامد خان نے۔ حامد خان سے میں کوئی اتنا متفق نہیں ہوں، نہ میں ان کا کوئی جو ہے نا وہ سپورٹر ہوں یا فین ہوں۔ حامد خان زیادہ تر اپنی دنیا میں ہی رہتے ہیں اور خاص موقعوں پہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن بعد انہوں نے کل جو گول میز کانفرنس ہوئی اس میں بڑی پتے کی۔ آپ
47 سے دیکھ لیں، 47 سے لے کر 2025 تک کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، ٹھیک ہو گیا، اور کسی آرمی چیف نے وہ وقت سے پہلے وہ عہدہ نہیں چھوڑا۔ یعنی آپ ٹوٹل وزیر اعظم نکال لیں پاکستان کے اور ٹوٹل چیف نکال لیں، کیونکہ چیفوں نے 10 سال، 11 سال، 6 سال، یا کم از کم راحیل شریف کی طرح 3 سال، وحید کاکڑ کی طرح 3 سال، پورے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ یہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ان کو لقوہ ہوتا ہے، نہ ان کو فالج ہوتا ہے، نہ ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ ان کی تعداد آدھی ہے، وزیر اعظم پتہ نہیں کتنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آرمی چیف کی مرضی سے وہ لگتا ہے صدر لگتا ہے اور وہ وزیر اعظم لگتا ہے۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے 73 کے آئین میں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ صرف آئین میں لکھا ہے۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ 8 فروری 2024 میں قوم نے کس کو ووٹ دیا، 2/3 اکثریت کس کو جو ہے نا وہ ملی؟ یعنی جو بندہ جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ سرکاری ملازم کی مرضی سے وزیر اعظم ہے، کیونکہ جس دن اس کو وزیر اعظم بنایا گیا پی ڈی ایم میں، اسی دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن باجوہ نے پکڑ کے وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے بیٹے پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کو باجوہ نے پکڑ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ تو یہی فیصلہ کرتے ہیں سرکاری ملازم، یعنی آپ کا بیٹا یا رشتہ دار یا کوئی بھی جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے، کمیشن لیتا ہے، کاکول جانے کی تیاری کرتا ہے، تو اس کو آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ بیٹا جب کبھی آپ چیف بن جاؤ، اللہ کرے، تو کوئی اچھا سا صدر بنانا یا کوئی اچھا سا وزیر اعظم بنانا جو لوگوں کے لیے اچھی ہو، کیونکہ یہ ڈبے، یہ پریزائڈنگ افسرز، یہ یہاں پہ سیاہی لگانا، یہ لائنیں بنانا، پھر 6 جگہوں پہ انگوٹھے لگانا، پھر وہ آپ کو گرین اور وائٹ جو ہے نا وہ پرچیاں ملنا، پھر ادھر آپ جو ہے نا وہ اکیلے میں جا کے مورے سارا 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، یہ وہی ہے۔ یہ فیصلہ ادھر ہو رہا ہوتا ہے، ادھر لوگ جو ہے نا ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ادھر GHQ میں جو ہے نا یا کہیں پہ پارا میں وہاں پہ چیس بورڈ بچ ہوتا ہے کہ یہ وزیر ہے، اور یہ 2018 کا الیکشن تھا نا، 2018 کا ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جنرل باجوہ نے شہباز شریف سے کابینہ کے نام مانگ لیے تھے، مانیں گے آپ؟ کیونکہ یہ باتیں بعد میں آتی ہیں نا، اور ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ وقت پہ سچ ہوتا ہے، بعد میں انکشاف ہوتا ہے، بعد میں۔ اب چونکہ باجوہ چلے گئے تو اب انکشاف ہو رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کہا گیا تھا کہ کابینہ بنا کے بھیجیں، 2018 کا الیکشن نہیں ہوا تھا، وہ تو 18 کا الیکشن ہوا اور ووٹ پڑ گیا پی ٹی آئی کو، وہ بھی RTS بٹھا کے پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کی گئی۔ بہرحال یہاں پہ سرکاری ملازم جو ہے وہ وزیر اعظم بناتا ہے، اور سرکاری ملازم جو ہے وہ صدر بناتا ہے، زرداری۔ اب اینڈ ٹائم پہ نواز شریف کو نہیں بنایا گیا، نواز شریف وزیر اعظم بنایا تھا، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن اس کو نہیں بنایا گیا۔ چھوٹی بہن کا رشتہ پسند آ گیا، بقول سائرہ بانو، چھوٹا وزیر اعظم بن گیا، بڑا 10 روپے، چھوٹا 5 روپے۔ اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اہم ترین ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے، اور ملاقات ہوئی ہے جناب شہباز شریف سے، فارم 47 کا، اور فیلڈ مارشل صاحب سے، اور یہ دونوں عظیم لوگ ہیں۔ یہ فرمایا ہے ٹرمپ نے، انکشاف کیا ہے، یعنی ہمیں پتہ چلا ہے، کیونکہ جب آپ نے کام نکلوانے ہو نا، آپ کو پتہ ہے بیگرام ایئر بیس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز وہ معدنیات لینی ہے، اور جو تصویریں جاری ہوئی ہیں یعنی مارکو روبیو کے ساتھ، یقین کریں فیلڈ مارشل صاحب کے چہرے پہ جو نور ہے، اور جو شہباز شریف کے چہرے پہ نور ہے، اور جس طرح وہ کہہ کے مار رہے ہیں، اور پھر وہ تصویریں جاری کی گئی ہیں، یعنی وہ کمال ہے، اور پھر عظیم بھی قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو ہے نا وہ عظیم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان حکمرانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ عظیم حکمران ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے ریشم ہوتے ہیں، جو اپنے لوگوں کے لیے سرتا پا شفقت ہوتے ہیں، لیکن باہر والوں کے لیے وہ قہر ہوتے ہیں، عذاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے، یہ ہم پہ قہر ہیں، یہ ہم پہ عذاب ہیں،
لیکن آپ مارکو روبیو کے ساتھ تصویر دیکھیں کہ جی فیلڈ مارشل اور جو وزیر اعظم ہیں ان کی بچپن کی جو خواہش ہے وہ ایک وزیر خارجہ ہے 2% کا امریکہ کا مارکو روبیو، اس کے ساتھ آپ ان کی ہنسیاں چیک کریں سوشل میڈیا پہ کہ یہ آج ان کی جو محنت تھی وہ کنارے لگی، آج ان کے اعمال کا حساب ہو گیا، آج ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، آج ان کو جنت کی بشارت استغفر اللہ دے دی گئی کہ آپ لوگ جنتی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا یہ ملاقاتیں اپنے لیے ہوتی ہیں، اپنی نوکریوں کے لیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نامی یہ ٹچا، یہ لچا اور یہ نوسر باز اس کو نظر نہیں آیا، وہ یعنی ملاقات ہونی تھی تقریباً 45 منٹ اور ملاقات ہوئی 1.5 گھنٹہ۔ وہ نہیں جانتے ان کے کارنامے کہ پاکستان میں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ جی یہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے، امریکی صدر کو نہیں پتہ، ہر کسی کو پتہ ہے، امریکی صدر کو نہیں پتہ، لیکن وہاں اپنے سکور سیٹل کرنے، اپنی ملازمتیں، اپنی مدتیں، اپنے مفادات، اور پھر ایک ایسی خاتون شمع جنیجو جو کہتی ہے کہ بنجمن نیتن یاہو سے ملنا میری زندگی کا وہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا، اور کبھی اگر میری ملاقات ہو گئی تو میں اپنی پروفائل پکچر وہ لگاؤں گی، وہ شامل ہے۔ اس کے پاس فائلیں ہیں، وہ وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی ہے، یہ کسی دور میں ٹی وی کی اداکارہ تھی، اور اس کی فائل پہ، اس پہ پروفائل پہ چلے جائیں آپ کو ایسی گالیاں ملیں گی، ایسی گالیاں ملیں گی، آپ گالیاں سیکھ سکتے ہیں، کورس کر سکتے ہیں، کسی کو نکال بھی سکتے ہیں۔ وہ خاتون وفد میں شامل ہے، اسرائیلی ایجنٹ عمران خان ہے، یہی جنرل اسمبلی تھی، یہی خطاب تھا، اور خطاب پوری دنیا نے دیکھا کہ خطاب کسے کہتے ہیں، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھا۔ اچھا، انہوں نے جو ہے وہ پہلے ریکویسٹ کی میڈیا کے سامنے ملاقات نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا تھا، سب کے سامنے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بند کمرے میں ملاقات ہوگی۔ اور ایک اور انکشاف کیا ہے صابر شاکر نے، میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام نہیں آتا ٹرمپ کو، گریٹ فیلڈ مارشل اس نے کہہ دیا ہے، نام تو آتے ہی نہیں ہے، ظاہر ہے جرنیلوں کو ادھر کہاں کس کو نام آتا ہے، کوئی پاکستان تھوڑا ہی ہے، اس کو نام نہیں آتا۔ بہرحال جی اس وفد میں ایک اسرائیلی ایجنٹ شامل تھی، شمع جنیجو، اس کے پاس فائلیں بھی تھیں ساری، اور وہ خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی تھی جنرل اسمبلی میں، اور وہ اسرائیل سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، پتہ نہیں اسرائیل میں اس نے کیا دیکھ لیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی اسرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور حماس کا ہے۔ ان دو عظیم لوگوں کے وفد میں، جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ عظیم ہیں، ان کے وفد میں وہ شمع جنیجو جو ہے وہ شامل ہے۔ اب اسی دوران ایک اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے بہت بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں امریکی جو ہے وہ فوجی اڈے ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو ہے نا وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، بحری بیڑے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سینکڑوں جنرلز ہیں، وہاں پہ ایڈمرلز ہیں، ان سب کو جو ہے واشنگٹن بلا لیا گیا ہے۔ یہ تاریخ میں صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ امریکی جنرلز ہیں، مثلا قطر میں، یمن میں، یو اے ای میں ہیں، اس کے علاوہ سعودیہ میں ہیں، اس کے علاوہ جاپان میں ہیں، جرمنی میں ہیں، یعنی پوری دنیا میں سینکڑوں جو ہے نا، تو ان سب کو امریکہ بلایا گیا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ اب کیا جو ہے نا وہ اسٹریٹجی بننے جا رہی ہے، کیونکہ بڑی باتیں آ رہی ہیں سفارتی ذرائع سے کہ ایران پہ حملہ ہوگا، اور جو ٹائم دیا جا رہا ہے تو وہ ٹائم دیا جا رہا ہے دسمبر کا، کہ دسمبر میں ایران پہ جو ہے وہ فیصلہ کن حملہ ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے عراق کو دیکھا، لیبیا کو دیکھا، شام کو دیکھا، یمن کو دیکھا، نیوٹرلائز کیا نا انہوں نے۔ ایران تو نیوٹرلائز نہیں ہوا، یعنی انہوں نے کوشش کی لیکن امریکہ پوری طرح جنگ میں ملوث نہیں ہوا، تو اب باری تو ایران کی ہے۔ ایران کے بعد انشاءاللہ یہ جو دو عظیم لوگ ادھر پھر رہے ہیں نا، ان کی باری ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ جپھیاں، یہ پپیاں، یہ کہہ کے، یہ صرف انڈیا پہ دباؤ ہے، انڈیا پہ، انڈیا سے ڈیل لینی ہے زبردست قسم کی، 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، یہ صرف مودی کو ڈراوا ہے،
اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ادھر ان کی نوکریاں اپنیاں ایکسٹینشن ہو گئیں، یہ سارا کچھ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے، لیکن مین جو اس کا مرکزی خیال ہے، جو اس کی باٹم لائن ہے، وہ ہے نریندرا مودی پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنا اور ان سے اچھا پیکج لینا، چاہے وہ ٹیرف کے معاملے میں ہو، رشیا سے تیل جو ہے نا وہ خریدنے کے معاملے سے ہو۔ بہرحال جتنے بھی ہائی آفیشلز ہیں امریکہ کے، پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کو بلا لیا گیا ہے، اور ایک بار پھر معاملہ چھیڑ دیا گیا ہے یورینیم کا، کہ جو ایران ہے وہ یورینیم کو انرچ افزردہ کر رہا ہے۔ ایران نے کہا جی کہ ہم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ایٹم بم بنانے کا نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، لیکن ہم یورینیم کو انرچ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس معاملے کو ذہن میں رکھیں، بیگرام ایئر بیس کو ذہن میں رکھیں۔ پاکستان پھر کرائے کی بندوق بنتا ہے بیگرام کے لیے، کیونکہ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تمام جرنیلوں کو اور ایڈمرلز کو وہ امریکہ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔